रेहान तारिक ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की जवाद साहब को घेर के ऐसी जगह लाया जाए जिसमें कि वो लाजवाब हो जाएं। इसने 4 पैसे तो कमाए होंगे जवाद साहब की मेहरबानी से। हमें तो सारी दुनिया जान गई है। अब जवाद साहब के मामले में कम से कम इसकी एक नहीं चली। तो फिर जवाद साहब ने कहा इस बात पे तो मैं थप्पड़ भी मार देता हूँ। नीयत इसकी ये थी कि बस सिर्फ मिर्च मसाला लगाकर पैसा कमाया जाए। तो कहता है कि आपने अभी तक कितने सेमिनार कराए। अच्छा, आइन की कॉपी में ना खोल के देख रहा था तो इसने एक लफ्ज़ से कहीं से सुना हुआ था कि सोशलिज्म में एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो हम 2/3 अक्सरियत से आएंगे। चंद दिन पहले एक पॉडकास्ट हुआ रेहान तारिक ने किया, जो एक पॉडकास्टर है जवाद साहब के साथ, और लंबा पॉडकास्ट था। मेरा ख्याल है चंद घंटे जारी रहा और इसमें बहुत सी बातें हुई। मेरा ख्याल है कि ये रेहान तारिक की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम पॉडकास्ट था। इसमें रेहान तारिक ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरह लफ्ज़ों के हेर फेर से जवाद साहब को घेर के ऐसी जगह लाया जाए जिसमें कि वो लाजवाब हो जाएं। अब ये रेहान तारिक जो है ना, इसको पहले कोई नहीं जानता था। इसने अभी कुछ अरसा पहले एक पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसमें ये औरतों को बुलाता है और उससे ये बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करता है। तो इस ने समझा कि मैं वही हथकंडे इस्तेमाल करके जवाद साहब पे, ज़ाहिर है उस तरह के तो सवाल पूछ नहीं सकता था, लेकिन इसने कोशिश की कि इसी तरह से मैं जवाद साहब को लाजवाब कर दूं और उनका ऐसे नेगेटिव इमेज लोगों में लेके जाऊं कि जैसे उनको किसी बात का कोई पता ही नहीं है। और इसने, इसकी बदनीयती इससे ज़ाहिर होती है कि इसने जिन अशार से प्रोग्राम का आगाज़ किया वो अशार ही इसके लिए इंतहाई नामुनासिब थे। आप उसको सुन के देख लें, मतलब उनकी क्या ज़रूरत थी। वो बात कर रहा है जी मैं लीडर और रहनुमा और वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है कि उसने जानबूझ के ये अशार चूज़ किया और बहुत गलत काम किया। लेकिन इसने 4 पैसे तो कमाए होंगे जवाद साहब की मेहरबानी से, क्योंकि ज़ाहिर है ये पॉडकास्ट उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पॉडकास्ट था। पूरी दुनिया में उसका चर्चा हो गया। लेकिन इससे नुकसान होने के बजाय बराबरी पार्टी को और जवाद साहब को बहुत फ़ायदा हुआ। हमें तो सारी दुनिया जान गई है अब। और इसका एक और पहलू ये भी था कि रेहान तारिक की अपनी जो जहालत और कम इल्मी है वो सबके सामने खुल के आ गई है। ये जो पॉडकास्ट करते हैं ना, ख़ास तौर से जो औरतों के साथ ये करता है, और बहुत से यूट्यूबर्स भी इस तरह से करते हैं और वो उस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। इससे दरअसल अफसोस की बात यह है कि जो आजकल का मीडिया है उसकी सहाफ़ती, तहकीकी और अखलाकी जो तनज़्ज़ुली है वो सबके सामने आ गई है इस पॉडकास्ट से। और फिर ये क्या करते हैं, और ये रेहान तारिक ने भी किया, और इससे भी इनकी जो बददियानती है वो वाज़ेह होती है कि ये ना क्लिप्स निकालते हैं तोड़ मरोड़ के। जो भी मेहमान आया होता है, और जवाद साहब के साथ भी इसने ये करने की कोशिश की, ऐसे क्लिप्स निकालते हैं कि उनको नेगेटिव लाइट में पेश किया जाए, अपनी वाह वाह कराई जाए कि पता नहीं मैं तो कितना अक्लमंद हूँ, कितना हाजिर जवाब हूँ, कितना मैंने इस मेहमान को जो है वो ख़राब किया है। लेकिन जवाद साहब के मामले में कम से कम इसकी एक नहीं चली। और असल में अच्छी बात ये भी हुई कि जवाद साहब जो थे वो अपनी टीम साथ लेके गए थे, तो एक ऑल्टरनेट उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जो कि आप जवाद साहब के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, अंडर अनकट वर्जन ऑफ दिस पॉडकास्ट। जवाद साहब और रेहान एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं और इनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जवाद साहब इसको अपना छोटा भाई भी कहते हैं। लेकिन जब इसने पॉडकास्ट किया तो इसने तो सारी हदें क्रॉस कर दी, बदलिहाजी की, बेअदबी की, बदतमीज़ी की, और जिस तरह से इसने बात की तो फिर जवाद साहब ने कहा इस बात पे तो मैं थप्पड़ भी मार देता हूँ लोगों को। तो इसने इसका रंग एकदम से फ़क हो गया। और मैं तो समझती हूँ कि जवाद साहब का ये ज़र्फ़ था कि उन्होंने उठ के इसको थप्पड़ मार नहीं दिया, क्योंकि करना तो यही चाहिए था। लेकिन असल में बात यह है कि ये पॉडकास्ट इतना लंबा था और जवाद साहब ने इसीलिए इस पे एग्री भी किया था कि लाइव पॉडकास्ट होगा, और उन्होंने शुरू में कहा भी कि बात पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आधी बात से आपको पूरा समझ नहीं आती। आप इशारों कनायों में या चंद जुमलों में या जैसे वो होते हैं ना बयानियों से, आप नारों से आप अपना पूरा मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि मैं तो इसको सिखाने आया हूँ, यहाँ पे मैं लोगों को सोशलिज्म के बारे में बताने आया हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों में इल्म आए, लोगों को समझ आए, लोगों को पता चले सियासत का, उनमें शऊर आए। लेकिन इसने वहाँ पे भी बददियानती की और बार बार काट रहा था उनको, बार बार दूसरे बीच में सवाल कर रहा था। देखें, लाइव पॉडकास्ट वही बंदा कर सकता है जो मुनाफिक ना हो,
جو اندر سے جو کچھ ہو باہر سے بھی وہی ہو، جو اس کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پہ ہو. کتنے سیاستدان ہیں جو یہ کرتے ہیں. تو جواد صاحب نے اسی لیے کہا کہ جو تم مجھ سے سوال کرنا چاہو، میری پرسنالٹی کے جس پہلو پہ بات کرنا چاہو وہیں سے بات کرو، میں اون کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے. لیکن اس نے ایسے توڑ مروڑ کے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ایگزامپلس میں دینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریحان طارق نے کیا کیا، اپنی طرف سے کیا کیا. ہمیں تو فائدہ ہوا اس کا، لیکن اس کی جاہلیت کا آپ لوگوں پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے. پہلے تو اس نے بات شروع کی کہ آپ کا ایک ابھی بہت ہی گانا وائرل ہوا ہے، وہ مہندی کی رات، وہ جو بات کر رہا تھا زین کے ساتھ، جو ابھی اس نے جو گایا. تو کہتا ہے اس کے نیچے میں کامنٹ پڑھ رہا تھا تو کسی نے لکھا کہ ابھی بھی آپ کی آواز میں اتنے ہی وائبز ہیں، تو آپ سیاست چھوڑ کے سنگنگ میں کیوں نہیں آ جاتے؟ میں تو آپ کا شاگرد بننے کو تیار ہوں. اور پھر بار بار کہتے چھوڑ کیوں نہیں دیتے، چھوڑ کیوں نہیں دیتے. اس طرح کی مطلب مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا تھا، یا پتہ نہیں جواد صاحب کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن جواد صاحب نے صاف کہہ دیا کہ یہ بندہ جاہل ہے. ایک تو وہ بات غلط کر رہا ہے، دوسرا یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سیاست اور میں کیوں چھوڑوں. مطلب میں تو یہاں پہ سوشلزم کی بات کرنے آیا ہوں، لوگوں کو سوشلزم سکھانے آیا ہوں. تو آگے سے پھر کہتا ہے کہ اچھا سوشلزم کیا ہوتا ہے. تو اب سوشلزم جو ہے وہ ایک پورا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے ایک پورا لائے عمل ہے. یہ ایسے جن پریوں کی کہانی تو نہیں ہے جو آپ 4 لفظوں میں یا 4 جملوں میں لوگوں کو سمجھا دیں اور ان کو پوری سمجھ آ جائے. تو ظاہر ہے کہ اس کی تشریح کرنا جو تھا وہ بہت ضروری تھا، جبکہ آپ کا مقصد ہی سوشلزم سمجھانے کا ہو. تو جب جواد صاحب بات کرتے تو 4 جملوں کے بعد کہتے ہیں یہ تو بہت ٹیکنیکل ہے، یہ تو بہت بورنگ ہو گیا ہے، اور اس نے بات کا رخ جو ہے وہ موڑنے کی کوشش کی. تو اس سے اس کی نہ صرف کہ جہالت سامنے آئی، نیت اس کی یہ تھی کہ بس صرف مرچ مسالہ لگا کر پیسہ کمایا جائے. اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جواد صاحب کو یہ موقع دیتا کہ وہ سوشلزم پورا سمجھا سکتے، کیونکہ یہ نہ خود سیکھنا چاہتا تھا نہ دوسروں کو سکھانا چاہتا تھا. تو کہتا ہے کہ آپ نے سوشلزم کی ڈگری کہاں سے لی؟ مطلب یہ تو سن کے میرا خیال ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی سوشلسٹ ہیں یا دنیا میں سوشلسٹ ہیں وہ اس کی بات سن کے سکتے میں آ گئے ہوں گے، اور جو بیچارے اس دنیا میں اب نہیں ہیں وہ اپنی قبروں میں اٹھ کے بیٹھ گئے ہوں گے. مطلب سوشلزم کی ڈگری اتنی جاہلانہ سوال ہے کہ کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کو نہ سوشلزم کا پتہ ہے اور نہ ہی اس کو پاکستان کی تاریخ کا یا دنیا کی تاریخ کا پتہ ہے. مطلب ایک وقت ایسا تھا جب دنیا میں 2 بلاکس تھے اور رائٹ اور لیفٹ کی قوتیں دونوں طرف سے موجود تھیں، اور اس وقت سوشلزم کی جو ترویج ہوتی تھی وہ ڈگریوں سے نہیں ہوتی تھی، نہ اب ہوتی ہے. وہ تو آپ کو جب سیاسی شعور آتا ہے، آپ عقل سے سوچتے ہیں تو کچھ تو آپ کو خود سمجھ آ جاتی ہے. پھر اس کے اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں، اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، لوگ بڑے بڑے جو فلسفہ جاننے والے ہیں ان کی شاگردی کرتے ہیں، وہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جواد صاحب نے تو خود کہا ہے کہ لال خان میرے استاد تھے، مطلب ان سے انہوں نے سوشلزم سیکھا ہے. مطلب یہ کہ ان سے انہوں نے سوشلزم کی تعلیم حاصل کی ہے، تو سوشلزم کے بارے میں سیکھا ہے. سوشلزم ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ایک پوڈ کاسٹ میں سب کو سکھا دیں گے. اس کے لیے تو لوگ پڑھتے ہیں، اس کے لیے تو لوگ اپنی زندگیاں صرف کر دیتے ہیں. اور ڈاکٹر لال خان کا نام سوشلزم کی دنیا میں کوئی ہی شاید شخص ہو جس نے نہ سنا ہو، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ریحان طارق کو ان کے نام کا بھی پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اتنا کیا کہنا چاہیے لا علم ہے. میں بار بار اس کی جہالت کا ذکر کرتی ہوں. تو سوشلزم ایک معاشی، سیاسی اور سماجی نظریہ ہے، ایک لائے عمل ہے، معیشت جس کی بنیاد ہے، اور وہ معیشت ایسی جس میں کہ برابری کی بنیاد پہ تمام لوگوں کو وسائل پر، مواقع پر اور جو بھی سہولیات ہیں ان پر دسترس ہو. یہ ایک مطلب اگر نٹ شیل میں یا ایک جملے میں کہیں تو یہ ہے، لیکن اس ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، پوری ایک جدوجہد ہے، پورا ایک نظریہ ہے. پھر کہتا ہے، مطلب میں تو سن کے اس کو نا میں حیران و پریشان ہو رہی تھی. کہتا ہے کہ جب جواد صاحب نے کہا نا کہ ہم نے سیاسی پارٹی بنائی ہے اور ہم اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے، کیونکہ سیاسی پارٹی کا پہلا مقصد جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، لوگوں کو شعور دینا ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ آپ نے ابھی تک کتنے سیمینار کرائے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ آج کل کے زمانے میں یہ بندہ جو ہے یہ کس دنیا سے آیا ہے، یہ کس دنیا میں رہتا ہے، اور یا تو منافق ہے اور یا بالکل جاہل ہے. مطلب آج کل جب کہ سیمینار کے بجائے آپ ڈیجیٹل میڈیا سے کتنی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، سکھانے والے بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ
کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے یوٹیوب پہ کہ اگر آپ سرچ کریں اور آپ کو اس کی ایکسپلینیشن نہ ملے یا آپ کو اس کا علم نہ ملے، وہ پھر آپ مختلف رائے سنتے ہیں، پھر آپ اپنا اگر آپ تنقیدی سوچ رکھتے ہیں تو پھر آپ اس سے اپنا نظریہ ایک قائم کرتے ہیں، تو اور خود یہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے، مطلب خود یہ اپنی بات یوٹیوب تک اسے پہنچا رہا ہے، لیکن دراصل میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے، فرق یہ ہے کہ یہ یوٹیوب سے اپنی بات نہیں پہنچا رہا، یہ یوٹیوب سے سکھا نہیں رہا، یہ ان لوگوں کے بالکل برعکس ہے جو یوٹیوب سے علم دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صرف یوٹیوب سے پیسے کما رہا ہے، اور اسی لیے اس کے پورے پروگرام کا رخ جو تھا وہ یہ تھا، اور اسی لیے اس نے اتنا جاہلانہ سوال کیا کہ آپ سیمینار کیوں نہیں کراتے اس دور میں، جبکہ ہر چیز جو ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے جو ہے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ پھر اپنی قابلیت جتانے کے لیے یا لیاقت جتانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی مجھے کتنا علم ہے ہر چیز کا، یہ آئین کی کاپی سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، آئین کی کاپی میں نا کھول کے دیکھ رہا تھا، کبھی آرٹیکل یہ تو کبھی آرٹیکل وہ، پھر جواد صاحب سے پوچھتا ہے کہ آپ اس آئین کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بالکل مانتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کچھ شکیں ہیں جس سے ہم ایگری نہیں کرتے۔ تو پھر کہنے لگا یہ تو تضاد کی بات ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مانتے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان شکوں کو نہیں مانتے۔ تو جواد صاحب نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر یہ موبائل ہے اور میں کہوں کہ اس کو میں مانتا ہوں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اس میں ہر غلط چیز کو بھی مانوں گا۔ تو لیکن اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی بات۔ پھر یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے الیکشن کیسے لڑیں گے، آپ تو اس آئین کو ہی نہیں مانتے۔ تو جواد صاحب نے کہا کہ ہم اسی آئین کے اندر رہ کے الیکشن لڑیں گے۔ مطلب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ جس کو بدلا نہ جا سکے، یہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے بس اب رقم ہو گئی ہے تو اب بدل نہیں سکتی۔ آئین تو بدلا جاتا ہے، ایکچولی اس کی ایسنس ہی یہ ہوتی ہے کہ قوموں کی تاریخ میں، ملکوں کی تاریخ میں آئین لکھا جاتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہی جیسے نظام بدلتے ہیں، جیسے دنیا بدلتی ہے، جو تبدیلیاں آتی ہیں، انسان کی سوسائٹی میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے لحاظ سے پھر آئین کو بھی بدلا جاتا ہے۔ یہ تو ہر ملک میں ہوا ہے، پاکستان میں خود آئین میں ابھی ترامیم کی گئی ہیں، اس کے سامنے اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا۔ پھر جب سوشلزم کی بات ہوئی تو اس نے ایک لفظ سے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ سوشلزم میں ابولیشن آف پرائیویٹ پراپرٹی ہوتا ہے، تو جواد صاحب نے کہا ہاں بالکل ہوتا ہے۔ تو پھر آئین کھول کے بیٹھ گیا کہ دیکھیں یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ جتنی مرضی پراپرٹی خریدے رکھے وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں آپ اس آئین کو مانتے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب کوئی 2/3 اکثریت سے کوئی بھی پارٹی آئے، یا جو بھی پارٹیاں حکومت میں ہیں، اگر وہ مخلوط حکومت بھی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ آئین کو بدل سکتی ہیں، آئین کو بدلا جاتا ہے۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے کہ ہم اگر آئیں گے، اگر برابری پارٹی آئے گی تو وہ اس شک کو چینج کر دے گی، کیونکہ وہ عام لوگوں کی پارٹی ہوگی، عام لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی، عام لوگوں کو وہ امپاور کرے گی کہ وہ جو کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ تو اس میں کون سی حیرانی کی بات تھی؟ لیکن اس کا پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کا ذہن کیسے کام کر رہا تھا۔ دراصل نا یہ ایک بڑا ہی کنفیوزڈ قسم کا انسان ہے، اور یہ تو خود کنفیوز رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب اس طرح کے یوٹیوبرز نوجوانوں کو سامنے بٹھا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ان کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں۔ اب آئی ایم ہوپنگ کہ جو وہاں نوجوان بیٹھے ہوئے تھے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، یا کم از کم ان کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ نمبر 1 ریحان طارق جاہل ہے، نمبر 2 وہ جواد صاحب کو پوری بات نہیں کرنے دے رہا، نمبر 3 کہ وہ ان کو بھی نہیں سیکھنے دے رہا، خود تو وہ سیکھنا نہیں چاہتا تھا، ان کو بھی نہیں سیکھنے دیا اس نے۔ تو یہ یاد رکھیں برابری پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم 2/3 اکثریت سے آئیں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہیں آئیں گے، ہم ان کے بوٹ پالش کر کے نہیں آئیں گے، ہم کسی جاگیردار سرمایہ دار کے پیسوں سے نہیں آئیں گے، ہم آئیں گے تو عام لوگوں کی سپورٹ سے، عام لوگوں کی مدد سے، عام لوگوں کے اس میں شامل ہونے سے آئیں گے۔ اور جب ہم آئیں گے 2/3 اکثریت جب عام لوگوں کی ہوگی، جب آپ کی ہوگی، آپ لوگ جو پروفیشنلز ہیں، آپ لوگ جو محنت کرتے ہیں، عام لوگ جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، کھیتوں کلیانوں میں کام کرتے ہیں، اداروں میں کام کرتے ہیں، جو وکیل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں، جو بھی ان کا شعبہ ہے، IT پروفیشنلز ہیں، یہ سب لوگ جب اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے تو یہ اپنے طبقے کی بات کریں گے، اور پھر یہ 2/3 اکثریت سے جو شک ان کے خلاف ہے اس آئین میں اس کو بدلیں گے، اور
سوشلسٹ چھکیں لے کے آئیں گے، کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جو پاکستان کو ترقی پسندی، روشن خیالی اور خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور یہی برابری پارٹی کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، یہ جو ریحان طارق کا جو پوڈ کاسٹ تھا نا جواز صاحب کے ساتھ، اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کا پہلو یہ تھا کہ جب ریحان طارق کو کسی چیز کا پتہ نہیں نہ ہوتا تھا یا اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی تو وہ فوراً کہہ دیتا تھا کہ یہ تو بورنگ ہے، یہ تو ٹیکنیکل ہے، اور اس سے نا وہ گفتگو کا رخ چینج کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ نا اس میں نے بہت سے یوٹیوبرز کو دیکھا ہے، ان میں سے کافی ایسے ہیں جو کہ جب مہمان بلائے جاتے ہیں تو وہ آ کے ان سے سوال جواب جو کرتے ہیں اس سے وہ کچھ سیکھتے بھی ہیں، وہ ان کو پورا ایکسپلین کرنے کا موقع دیتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ اختلاف رائے تو ہوتا ہے، وہ اختلاف رائے بھی ایک حد میں رہ کر تہذیب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ وہ خود سیکھتے ہیں بلکہ اس سے جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں۔ بہت سے یوٹیوبرز ایسے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اس کی ایک خاص بات تھی، اس کا سیکھنے سکھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کا واحد مقصد تھا کہ میں شغل لگاؤں اور اس سے میں پیسے کماؤں۔ اچھا، جواز صاحب نا ایکسپلین کر رہے تھے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے جی ڈی پی میں کیا فرق ہے، اور وہ کہہ رہے تھے جو کہ سچ ہے کہ پاکستان میں جو سرمایہ داری نظام جو ایک ٹوٹا پھوٹا کرونی کیپٹلزم ہے، اس سے تو 100 سال میں بھی لوگوں میں خوشحالی نہیں آ سکتی، چاہے یہ بار بار الیکشن ہوتے رہیں، چاہے یہ جمہوریت کا ڈھونگ جو ہے اسی طرح چلتا رہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ آئے یا نہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے اگزامپل دی کہ انڈیا میں تو اسٹیبلشمنٹ نہیں آئی لیکن وہاں بھی کتنی غربت ہے۔ تو یہ اتنا جاہل ہے، کہتا ہے کہ ان ملکوں میں تو اسٹیبل ڈیموکریسی ہے، اس کا مطلب تھا امریکہ، کیونکہ جواز صاحب امریکہ کی بات کر رہے تھے۔ لیکن اس جاہل کو کچھ نہیں پتا، ایک تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ امریکہ میں بھی سرمایہ دارانہ جمہوریت قائم ہے، وہاں بھی نابرابری ہے، وہاں بھی عدم استحکام ہے، وہاں بھی غربت جو ہے اس کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان کیونکہ غریب ملک ہے، چھوٹا ملک ہے، یہاں پہ اس کے اثرات کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جمہوریت کا نظام ہوتا ہے، یا سو کالڈ جمہوریت کا یا سیاست کا نظام ہوتا ہے، وہ معیشت کے تابع ہوتا ہے، جس طرح کی معیشت ہوگی اسی طرح کا سیاسی نظام ہوگا۔ تو سرمایہ دارانہ معیشت میں جمہوریت بھی سرمایہ دارانہ ہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگوں کا ہی، امیروں کا ہی، طاقتوروں کا ہی ریاست پہ بھی کنٹرول ہوگا، سیاست پر بھی کنٹرول ہوگا، انہی کی بات چلے گی۔ اس کے مد مقابل سوشلزم کیونکہ دولت کی تقسیم میں برابری چاہتا ہے، مواقع پر برابری چاہتا ہے، تو جو سیاست ہوگی، جو سیاست کا نظام ہوگا، جو جمہوریت سوشلزم کے انڈر ہوگی، وہ بھی برابری کی بنیاد پہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے گا، اس میں بھی لوگوں کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا، اس میں بھی لوگوں کی آواز شامل ہوگی، جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ لیڈرشپ میں آئیں گے۔ اس سرمایہ دارانہ نظام میں تو عام لوگ لیڈرشپ کا سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب وہ پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں، کارکن کے طور پہ شامل ہوتے ہیں، کارکن کے طور پہ ہی مرتے ہیں، وہ کبھی وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی لیڈر بنیں گے، کبھی اسمبلی میں بیٹھیں گے۔ لیکن سوشلزم کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ عام لوگ آئیں گے، وہی اپنی محنت سے، اپنے علم سے، اپنی دردمندی سے، اپنی قربانی سے، اپنے جذبے سے وہ آگے بڑھیں گے، لیڈر بنیں گے، اور وہ اسمبلیوں میں جا کے بیٹھیں گے، اور یہ برابری پارٹی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن یہ جو تھا نا ریحان طارق، یہ ہمارا میسج نہیں آگے جانے دینا چاہ رہا تھا، یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو سوشلزم کے بارے میں پتہ چلے۔ اس کے علاوہ جو فرق ہے، امریکہ میں تو جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ صدیوں سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو سرمایہ داری نظام تھا اس کی جو ابتدا تھی وہ برطانیہ سے شروع ہوئی، پھر جو پہلی جنگ عظیم تھی اس میں بھی 9 آبادیاتی حصے بکھرے ہوئے، اس پہ وہ جنگ ہوئی، وہ اس جنگ سے ظاہر ہے کہ ریزالو نہیں ہوا ایشو، تو پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، وہ بھی اسی بات پہ کہ لوٹ کھسوٹ کیسے ہو، دنیا کے جو ممالک ہیں، کمزور ممالک ہیں، وہاں پہ کیسے قبضہ کیا جائے، وہاں کی دولت کیسے لوٹ کے اپنے پاس لے کے آئی جائے۔ اس طرح سے تو یہ ملک امیر ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انڈیا جو تھا اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اب اس میں وہاں پہ اتنی غربت کیوں ہے؟ کیونکہ یہی لوگ آ کے بیٹھے، یہاں سے وہ پیسہ لوٹ کے وہاں لے کے گئے، برطانیہ لے کے گئے، اور وہاں سے برطانیہ جو تھا وہ ایک اپنی طرح سے ترقی پسند اور امیر ملک بن کے نکلا۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا پھل تھا جو کہ ہم آج بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا، نہ یہ لوگوں کو جاننے دینا چاہ رہا تھا۔ تو امریکہ جو تھا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر امریکہ سب سے بڑی قوت بن کے نکلا، سب سے زیادہ دولت امریکہ کے پاس آئی، وہی اس پورے نظام کا آپ سمجھ لیں سرغنہ بن گیا، گڑھ ہے کیپٹلزم کا جو امریکہ ہے، وہ تو صدیوں سے وہاں چل رہا ہے، اور وہاں پہ جو سرمایہ دارانہ نظام تھا وہ بھی اپنی اصلی
شکل میں آیا، کیونکہ اس سے بھی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑی. ایک وقت تھا وہاں پہ جہاں پہ جب کہ عام لوگوں میں بھی خوشحالی آئی اور عام لوگوں کو بھی چیزیں ملنا شروع ہوئیں، لیکن جوں جوں اس کا غلبہ بڑھتا چلا گیا لوگوں میں غربت زیادہ ہوئی، کیونکہ دولت کی تقسیم جو تھی پھر وہ چند ہاتھوں میں دولت جو تھی وہ مرتکز ہونا شروع ہوئی. عام لوگ جو تھے وہ اسی طرح رہے یا غریب تر ہوتے چلے گئے. جبکہ پاکستان میں تو سرمایہ دارانہ نظام بھی صحیح سے نہیں ہے. یہاں پہ تو نہ صرف کہ کرونی کیپٹلزم ہے بلکہ یہاں پہ تو جاگیرداری بھی نظام بھی ہے، یہاں پہ تو قبائلی سرداری نظام بھی ہے، یہاں پہ تو سیاسی پیر بھی ہیں، مطلب جو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں بیچارے اپنے جو ان کے مرید ہوتے ہیں. تو یہاں پہ تو ایک ملغوبہ ہے. اس ملغوبے میں عام لوگوں کو کچھ نہیں مل سکتا اور نہیں مل رہا، اور یہ پچھلے 70 سال سے یہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ یہ ایسے ہوا کیونکہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ آئی جہاں پہ فوج نے مداخلت کی. بالکل یہ طریقہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا لوگ خوشحال نہیں ہوں گے. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس. پھر پارٹی فنڈنگ کی بات ہوئی. پارٹی فنڈنگ میں کہتا ہے کہ آپ کا فنڈ کہاں سے آتا ہے. جواد صاحب نے کہا کہ ہمارا انڈومنٹ فنڈ ہے جس کے جو آمدنی آتی ہے ہم وہاں سے اپنا مطلب پارٹی چلاتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اچھا آپ کو اتنا چندہ آ جاتا ہے. جواد صاحب نے پھر کہا کہ چندے کی بات نہیں ہے، ہم نے انڈاؤمنٹ فنڈ رکھا ہوا ہے. اس کو کوئی پتہ نہیں تھا انڈاؤمنٹ فنڈ کیا ہوتا ہے. حالانکہ انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے جو کہ بہت سی این جی اوز، بہت سی آرگنائزیشنز، بہت سے خیراتی ادارے اور سیاسی پارٹیاں بھی یہی کرتی ہیں. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ہے. ظاہر ہے ان میں تو جاگیردار سرمایہ دار ہیں، ان کا تو پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا. اس کے علاوہ ان کے پاس تو جو جاگیردار سرمایہ دار سیاستدان ہیں ان کے اپنے اپنے انڈاؤمنٹ فنڈ ہوں گے، شاید ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس. لیکن یہ ایک پراپر طریقہ ہے جس میں آپ بڑی اماؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں اور اسے جو انکم آتی ہے آپ اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی. اس کو کچھ پتہ نہیں تھا تو اور کچھ تو کہہ نہیں سکا. تو پوچھنے لگا جی آپ آڈٹ کراتے ہیں. اب اس کا مطلب تھا کہ ہم کوئی عمران خان کی طرح ہے جو آڈٹ نہیں کرائیں گے، جس نے شوکت خانم کا آڈٹ نہیں کیا، جس نے میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کی کیا کہتے ہیں تحریک انصاف ہے اس کا کبھی آڈٹ نہیں ہوا. برابری پارٹی کا تو آڈٹ ہوتا ہے. اور جواد صاحب نے کہا کہ بالکل کراتے ہیں ہم. تو پھر چپ ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے جواد صاحب کا ایک بیان جو تھا وہ وائرل ہوا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم لوگوں کی اجرت جو ہے یا کم از کم اجرت وہ ہم 4 لاکھ کر دیں گے، کیونکہ سوشلسٹ نظام میں اتنا ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے. تو کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ کہا تھا تو آپ اپنے لوگوں کو کتنی اجرت دیتے ہیں. تو خیر جواد صاحب نے بتا دیا کہ جو بھی وہ دیتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم 4 لاکھ کی بات کرتے ہیں تو وہ انفرادی طور پہ آپ لاگو نہیں کر سکتے. نہ جواد صاحب کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتا ہے. اگر یہ آپ لاگو آج کرنا شروع کر دیں تو آپ کے تو سارے بزنسز ٹھپ ہو جائیں گے، آپ کی فیکٹریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار بند ہو جائیں گے، آپ کا جی ڈی پی 0 ہو جائے گا، آپ کے کھیت کھلیان جو ہیں وہ بنجر ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی کام نہیں کرے گا. کوئی نہ ان کو 4 لاکھ دینے کے قابل ہوگا اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ پورے نظام کو بدلتے ہیں. جو یہ نظام جو امیروں کے فائدے کے لیے، امیروں کو رعایتیں دینے کے لیے کھڑا ہے، انہی کو پیسے دے رہا ہے، انہی کی دولت جو زیادہ کر رہا ہے، اس کو سر کے بل کھڑا کر کے اس کو عام لوگوں کے فائدے کے لیے بنانا ہوگا. اس کا پورا ڈھانچہ تبدیل کرنا ہوگا، اس کی ساخت تبدیل کرنی ہوگی. اس کے لیے ایک پورا لائے عمل ہے جس پہ جواد صاحب نے تھوڑی سی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم کمانڈنگ ہائٹس آف جو اکانومی ہے اس کو ریاست جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے گی. انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی. لیکن بات یہ ہے کہ ریحان طارق نہیں سمجھنا چاہ رہا تھا. اصل میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا نہ سیکھنے کا نہ سکھانے کا. تو یہ جو نظام ہے اس میں چند کروڑ لوگ ہیں جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جن کی انکم جو ہے ماہانہ کروڑوں میں ہے، بلکہ کئیوں کی تو میرا خیال ہے روزانہ کی کروڑوں میں ہوگی، جو کہ اسی بلبوتے پہ پھر وہ سیاست پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ قانون سازی پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں، اکثریت لوگوں کی ہے، محنت کش طبقہ ہے، جس کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ 40,000 روپے میں اپنی اور اپنی فیملی کی تمام ضروریات پوری کر دے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ استحصال نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس کا جواب صرف سوشلزم میں ہے. پھر جب مذہبی ریاست کی بات ہوئی اور جواد صاحب نے کہا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا،
اور انہوں نے اس مثالیں دیں کہ دنیا میں جتنے بھی ملکوں نے ترقی کی ہے وہ ساری کی ساری سیکولر ریاستیں ہیں، کیونکہ آپ آج کل کے دور میں ریاست میں مذہب کو سیاست میں دخل اندازی کر کے آپ ترقی کر ہی نہیں سکتے، اور وہ ان کی مثالیں انہوں نے دی، سب کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ اتنا بدنیت ہے کہ اس نے نا ہر چیز کو سیریس نہیں لیا، نہ اس نے سیریس سوال کیا۔ آگے سے کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں شراب خانے کھل جائیں، اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں سور جو ہیں لوگ کھانا شروع ہو جائیں۔ مطلب آپ اس کی جاہلیت دیکھیں، مطلب اس سے نا اس کی چھوٹی غلیظ ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو جواد صاحب نے کہا کہ اگر آج ان کو ویزا مل جائے نا امریکہ جانے کا یا یورپ جانے کا، تو یہ آج ٹکٹ کٹا کے تو چلے جائیں گے وہاں پہ، اور پھر وہاں پہ یہی سارا کچھ ہو رہا ہوگا، مطلب وہاں شراب خانے بھی ہوں گے، وہاں پہ نائٹ کلب بھی ہوں گے جس میں عورتیں مرد اکٹھے ڈانس کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ سور بھی کھا رہے ہوں گے، اپنی اپنے طریقے سے وہ عبادت گاہوں میں جا رہے ہوں گے، اپنی اپنی طرح کا لباس پہن رہے ہوں گے، اپنی زبان بول رہے ہوں گے، اپنا ان کا کلچر ہوگا۔ مطلب یہ کہ ان کو آزادی ہوگی کہ وہ جو چاہیں، جس طرح سے وہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور اسی کو کہتے ہیں آزادی رائے، اسی کو کہتے ہیں شخصی آزادی جو ہوتی ہے۔ وہاں جا کے جب یہ لوگ جائیں گے تو یہ بالکل ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کلچر کا حصہ بن جائیں گے، یہ ان کی اپنی چوائس ہوگی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے علیحدگی اختیار کریں گے، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ کیا کریں گے، وہ پھر یہاں کی طرح کا وہاں رویہ اپنائیں گے۔ مطلب یہاں وہاں پہنچ کے بھی نا یہ اپنی اخلاقیات کا پرچار کریں گے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، ہر بات میں دوسروں کی کیڑے نکالیں گے، ہر بات پہ تنقید کریں گے جو دوسرے لوگ کر رہے ہوں گے۔ ان کو میں بتا دوں کہ بھائی صاحب اگر آپ جائیں گے نا امریکہ تو وہاں پہ جو آپ کے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے نا ٹرمپ، وہ اسی وقت آپ کو یا تو جہاز میں بٹھا کے واپس پاکستان بھیجیں گے یا آپ کو جیل میں ڈالیں گے، کیونکہ یہ وہاں کی جو بنیادی اصول ہے اس معاشرے کا، بنیادی جو وہاں کا فلسفہ ہے جو شخصی آزادی کا، آپ اس کے بالکل مخالف کام کرے ہوگے، اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ آ کے اور اس کی جو حیثیت ہے، اس کی جو شکل و صورت ہے آپ وہ بدلو، اور یہ ان کا حق ہے۔ تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اگر آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کو اسلام اتنا ہی آپ سمجھتے ہو کہ آپ مسلمان ہو، سب سے بڑے مسلمان ہو، جو کہ ریحان طارق بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو جواد صاحب نے کہا کہ پھر آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ افغانستان چلے جائیں، پھر وہاں پہ عورتیں برقع بھی پہنیں، اور پھر وہاں پہ آپ جو ہے وہ داڑیاں بھی رکھیں اور شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر پہنیں، تو پھر آپ جا کے وہاں پہ زندگی گزاریں۔ لیکن ان میں سے کوئی یہ نہیں کرے گا، لیکن امریکہ جانے کے لیے تیار ہیں، جہاں شراب خانے بھی ہیں، جہاں کلب بھی ہیں، جہاں پہ سور بھی کھاتے ہیں لوگ، وہ ان کو منظور ہے۔ لیکن ایک اسلامی ملک میں جو کہ افغانستان ہے، جس کی بعض لوگ بہت ہی تعریفیں بھی کرتے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں جائیں گے۔ یہ منافقت ہے اس معاشرے کی، جو جواد صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ان کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے، اور ہدایت یہی ہے کہ آپ منافق نہ بنو۔ اس پوڈ کاسٹ میں اور پتہ نہیں کتنی باتیں کی ریحان طارق ہیں جو کہ بالکل ہی بیہودہ تھیں، جاہل تھیں، سر پیر نہیں تھا، اس نے خود کنفیوز تھا، لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی، نہ خود سیکھنا چاہتا ہے نہ دوسروں کو اس نے سیکھنے کا موقع دیا۔ پورے چند گھنٹے جو تھے اس نے اسی طرح کی جو فضولیات تھیں اس میں ضائع کر دیے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ جو نوجوان ہو، آپ جو اس ملک کا مستقبل ہو، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ سیکھو، آپ سیاست کے بارے میں سیکھو، سیاسی فلسفے کو سمجھو۔ دو ہی فلسفے ہیں، ایک سرمایہ دارانہ فلسفہ ہے سیاست کا، اور ایک جو ہے وہ سوشلزم ہے۔ ان دونوں میں فرق کو جانو۔ ایک وجہ تھی نا جب دنیا پوری دو بلاکس میں تقسیم تھی، ایک ٹسل تھی نا اس وقت، وہ کیوں تھی؟ وہ اس لیے کہ سوشلزم جو تھا وہ برابری دے کے آنا چاہتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ سرمایہ داری نظام اتنا مضبوط تھا، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ جو تھا وہ سب سے دنیا کا طاقتور اور امیر ملک بن کے نکلا، آخرکار اس کا غلبہ ہوا۔ لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ تاریخ میں کہیں نہیں ایسا ہوا کہ اگر ایک دفعہ کوئی بھی فلسفہ جو ہے یا کوئی بھی آئیڈیا جو ہے اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ ایک وقت آتا ہے، اور وہ وقت جو ہے وہ تاریخ طے کرتی ہے، کئی دفعہ لیڈرز طے کرتے ہیں، کئی دفعہ لوگوں کی جو شعوری جو ان کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے اس سے وہ طے ہوتا ہے کہ دنیا کیسے بدلتی ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم نہیں سمجھیں گے، تو یہ دنیا جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ جواد صاحب نے کہا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ اسی کی وجہ سے جنگ و جدل ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کے
کے بعد تو یہ پاسبل ہے کہ ایک اور جنگ عظیم ہوگی اور اس میں پھر بربادی ہوگی اور اس میں پھر سرمایہ داری نظام آ کے ریکنسٹرکشن کرے گا اور اپنے پیسے بنائے گا. یاد رہے کہ جنگ میں لوگ پیسے بناتے ہیں لیکن صرف امیر لوگ پیسے بناتے ہیں. غریب جو ہیں وہ اس میں صرف مرتے ہیں, برباد ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں اجڑتی ہیں. اور امیر جو ہیں وہ نہ صرف کہ چند لوگ ہوتے ہیں بلکہ چند ملک ہوتے ہیں. تو اگر ایسا ہوا تو پھر چند ملک جو ہیں وہ سرمایہ داری نظام کے علم بردار بن کے نکلیں گے اور سرمایہ داری نظام پھر سے ریوائیو ہوگا. اگر لوگوں میں ہوش نہ آیا تو, اگر لوگوں کو سمجھ نہ آئی تو, اگر دنیا میں ایک عالمگیر تحریک نہ چلی تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. برابری پارٹی پاکستان ایک سوشلسٹ پارٹی ہے. ہم نے اس ملک میں یہ تحریک شروع کی ہے. اس تحریک کا حصہ بنیں, اس کو سمجھیں, سوچیں, ہم سے سوال کریں, سیکھیں. اپنا وقت ان یوٹیوبر پہ مت ضائع کریں. اپنی عقل کو صحیح طور سے استعمال کریں, سیدھے راستے پہ جانے کے لیے, سمجھنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں. ورنہ آپ اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہے ہیں, اپنی آئندہ نسلوں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور اس ملک پہ بھی ظلم کر رہے ہیں.